अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज उमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ मुल्क में सियासी सूरत हाल बदल रही है। पहले हुकूमत ने अदालती फैसलों के खिलाफ पार्लियामान में करारदादों की सूरत में एक महाज खोले रखा, बेंच पर एतराज़, अदालती फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात। फिर हमने देखा कि एक ही दिन इलेक्शन करवाने का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम सियासी फ़रीक़ैन को तलब किया गया। सब वहाँ पहुँचे। अदालत ने एक मौका दिया सियासतदानों को कि मिल बैठें और कोई गुंजाइश निकालें, जिस पर तमाम सियासी फ़रीक़ैन ने आमादगी का इजहार किया और अदालत की हद तक तो डायलॉग पर हामी भरते हुए दिखाई दिए। समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी हुई और अदालत ने यह हुक्म दिया कि सियासी जमातों का 26 अप्रैल को इजलास होगा और 27 अप्रैल को रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ अदालत ने 14 मई को पंजाब में अपना इंतखाबात का फैसला भी बरकरार रखा। उसके बाद सूरत हाल कुछ यूँ बदली कि अचानक मौलाना फजलुर रहमान टेलीविजन स्क्रीन्स पर नमूदार हुए और उन्होंने मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा कि कोई बंदूक के ज़ोर पर मुज़ाकरात नहीं करा सकता। डायलॉग के लिए सही फोरम पार्लियामान और सेनेट है, किसी और इदारे में सियासी बातचीत नहीं हो सकती। तो हमने आज बात करनी है कि ईद के बाद का सियासी मंजरनामा कैसा होगा और क्या हुकूमत अदालती फैसले को मानेगी। अय्या साहब, हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अदालती काविश का खैर मकदम किया, लेकिन बिलावल तो अदालती फोरम को दुरुस्त नहीं समझ रहे डायलॉग के लिए। मौलाना साहब ने इमरान खान से बात करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन नून लीग हामी नजर आई और मुज़ाकरात के सिलसिले में उनका राब्ता भी हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सवाल ये है कि ये सब आपस में कन्फ्यूज़ है, एक पेज पर नहीं, या फिर हमें कन्फ्यूज़ कर रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से? नहीं, आपने कहा कि हर रोज़ बदलती सूरत हाल नमूदार होती है। हमें तो कोई बदलती सूरत हाल नहीं नज़र आ रही। हमें तो पिछले एक साल से अप्रैल से लेके अप्रैल तक एक ही सूरत हाल नज़र आ रही है। नीचे जा रहा है मुल्क हर लिहाज से, नोज डाइव तो तकरीबन बॉटम तक पहुंच चुका है। ये बाकी जो है चीज़ें, बंद जहन, किसी चीज़ पे आमादा ना होना, किसी चीज़ का इदराक ना होना, ये समझ ना होनी कि मुल्क के साथ क्या तबाही हो चुकी है और इन रवैयों से मज़ीद कौन सी तबाहियों की तरफ हम जा रहे हैं, हमें तो कोई ऐसी कोई तब्दीली नहीं नज़र आनी। अब इसमें यह है कि बिलावल ने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मौलाना फजलुर रहमान ने वो कहा, बात तो ये है कि मुल्क की सूरत हाल तो बदतदरीज ख़राब होती जा रही है हर महाज पर, हर लिहाज से। और वही जो है बुग़्ज़ है दिलों में। मैं ये नहीं कह रहा कि एक साइड किसी के बुग़्ज़ है, हर एक के साइड में वो जो है पहलू में बुग़्ज़ है, अनाद है, नासमझी है। अच्छा, और फिर हम एक गलती करते हैं कि हम कहते हैं कि शायद ये सारे के सारे ऑटोनमस एक्टर्स हैं। हम भूल जाते हैं कि इनके पीछे भी डोरियां हिलती हैं, कोई इन्हें हिलाता है। और शायद जो है, जो आप कह रहे हैं कि कोई डायलॉग नहीं हो रही, वहाँ नहीं जा रही, वो जब तक वो डोरियां पीछे जो हैं वो सुलझ ना जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी चीज़ पे आमादा होंगे। एक तो हमने तय कर लिया है, हमने आइन को तो उठा के उसका मजाक बना दिया है। ये जो है 90 दिन, फलाने दिन, ढिमकाने दिन, ये तो जाके वो है। हमारे जो कॉलीग हैं सलमान गनी साहब, माशाल्लाह ये उम्रा करके यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, आज आए हैं। वो उम्रा की सादत इन्होंने हासिल की हुई है। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जहाँ ये पहले थे, उम्रा के बावजूद वहीं होंगे ये, और बिल्कुल वही गुफ्तगू होगी। तो हमें तो कोई तब्दीली नजर नहीं। हमारे ख्याल में अब ज्यादा मजबूती के साथ कायम होंगे, क्योंकि वहाँ इनकी कुछ मुलाकातें भी हुई हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपने रमज़ान के महीने में उम्रे की सादत नसीब हुई है आपको। नवाज शरीफ साहब भी हमने देखा अपनी फैमिली के साथ उम्रे की सादत हासिल कर रहे थे। आपकी कोई मुलाकात हुई? मुल्क में जो कुछ हो रहा है इस पर कोई बातचीत हुई? उन्होंने कुछ लबकुशाई की, वापसी के बारे में कुछ बताया? देखिए मरियम, एक तो आपने जो मुबारकबाद दी है, अल्लाह करे कि जो जिस नीयत से मैं गया था
میرا عمرہ جو ہے قبول ہو. ہم نے تو وہاں پر خانہ کعبہ میں ہاتھ رکھ کر پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور استحکام کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو بچہ کھڑا تھا وہ بھی پاکستان کے لیے دعائیں کر رہا تھا، اس لیے کہ پاکستان کے لوگوں کے اندر ایک تشویش ہے، اور جیسے ابھی کہا گیا ہے کہ ہر شخص کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈوریاں ہلا رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے اب ڈوریاں ہلانے والے جو تھے وہ خاموش بیٹھے ہیں. اچھا، اب جو پتلی تماشا لگا ہوا ہے، یہ پتلی تماشا کیوں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ سارا ایک سیاسی تھا. ماضی کے اندر اس طرح کی صورتحال کے اندر سیاستدان بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکال لیا کرتے تھے. سلمان صاحب وہ قصہ بھی سنا ہے جو حرم کے بیچ میں آپ سے ہمارے جو ایک معزز شخصیت کے نا سدھرنے کی جو بات ہوئی تھی، اگر وہ بھی بین السطور میں بیان کی جائے. جی وہ میں مسجد نبوی میں میرے ساتھ ایک چکوال کے بزرگ بیٹھے تھے، لیکن میں جو میسج انہوں نے دیا تھا میں ایاز صاحب کو خود دوں گا، میں اسے مناسب نہیں سمجھتا. آف دا ریکارڈ بات ہوگی وہ انہوں نے آف دا ریکارڈ کر دیجئے. دیکھیں میں نے تو انہیں خیر کی دعا کے لیے ہی کہا تھا. بہرحال وہ ایاز صاحب کا ان کا معاملہ ہے، وہ چکوال کے رہنے والے تھے. لیکن بات جو ہو رہی ہے، دیکھیں میں ایک بات تو بڑا کلیئر کٹ کہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی تھے، اور مجھے اچھا لگا کہ پاکستان کے حوالے سے جو سعودی عرب میں حرم پاک میں مسجد نبوی میں پاکستانی گئے تھے وہ پاکستان کے حوالے سے پریشان تھے. اور یہ تحریک اگر پاکستان کے پولیٹیشنز میں بھی آ جائے، پاکستان کے ذمہ داران میں بھی آ جائے تو معاملات سدھر سکتے ہیں. نواز شریف صاحب کتنے پریشان جہاں تھے؟ تک کہ نواز شریف صاحب کی بات ہے، میں شکر گزار ہوں کہ ان کے جو پی اے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ آئے ہوئے ہیں تو میاں صاحب نے آپ کو کھانے پہ بلایا. میاں صاحب نے کوئی زیادہ سیاسی گفتگو نہیں کی، البتہ میں نے ان سے ضرور پوچھا، میں نے کہا جی کہ آپ کب واپس آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ امپورٹنٹ ملاقاتیں کرنی ہیں. ایک ملاقات ان کی ہو گئی ہے، بالآخر تو انہوں نے پاکستان آنا ہے، اور میرا خیال وہ جلد پاکستان آنے کا سوچ رہے ہیں، اپنا مشاورتی عمل ان کا چل رہا ہے. لیکن شاید جن ڈوریوں کی بات کی گئی ہے وہ ڈوریاں پولیٹیکل پارٹیز تک محدود نہیں ہیں. یہ مسئلہ خالصتاً سیاسی تھا، عدالت میں چلا گیا. دیکھیں قوم کے اندر انتشار برداشت ہو جاتا ہے، یہاں پر تقسیم ہوتی ہے، لیکن جو عدالتی تقسیم ہے وہ خطرناک ہوئی ہے. اور بات یہ کہ اب جو صورتحال وہاں پر بن گئی ہے، دیکھیں آئین اور قانون کے تحت اگر عدالت اپنا فیصلہ کرتی تو مضبوط ہوتا، مؤثر ہوتا. وہ تو خود پھنس گئے مذاکراتی عمل میں، انہوں نے لچک پیدا کر دی. اب یہ ہے کہ یہ مذاکراتی عمل ان کے پاس تو ڈیٹ بھی انہوں نے دیکھیں بڑا واضح انداز میں کہہ دیا کہ 26 تاریخ کو پولیٹیکل فورسز آپس میں مذاکرات کریں گی اور 27 کو وہ رپورٹ پیش کریں گی. مجھے اب بھی لگتا ہے، دیکھیں آپ نے کہا کہ جی سیاسی منظرنامہ عید الفطر کے بعد کیا ہوگا، ٹھہراؤ ہوگا یا ٹکراؤ ہوگا. میرے خیال میں ابھی ٹکراؤ ہی ہوگا. ابھی مجھے ٹھہراؤ ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور کورٹ کے ذریعے بھی حل اس لیے نہیں نظر آ رہا کہ 14 مئی کا الیکشن، کورٹ کا فیصلہ تو برقرار ہے، لیکن میں بطور جرنلسٹ جو زمینی حقائق ہیں، دیکھیں جو فیصلے عدل، انصاف اور زمینی حقائق کی بنیاد پہ ہوتے ہیں وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، وہ مؤثر ہوتے ہیں. 14 مئی کا الیکشن مجھے تو نظر نہیں آ رہا، اگر کسی کو نظر آ رہا ہو تو بتائے. لیکن پاکستان کے اندر جاری جمہوری عمل کا تسلسل تبھی قائم ہوگا جب ضد اور ہٹ درمی چھوڑے گی پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں انہیں ایک قدم پیچھے آنا پڑے گا. جب تک یہ ایک قدم پیچھے نہیں آئیں گے پاکستان کے اندر فیئر الیکشن نہیں ہو پائیں گے. اور اگر اسی کرائسس کی صورتحال کے اندر الیکشن ہوں گے تو الیکشن نتیجہ خیز نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ مائنڈ سیٹ پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ الیکشن جیتو تو ٹھیک ہے، الیکشن ہارو تو دھونس اور دھاندلی. اور اب پاکستان اس صورتحال کا مکمل نہیں ہو پائے گا کہ انتخابات کے نتیجہ میں بھی پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار ہو. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں 14 مئی کا الیکشن آپ کو ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، لیکن عدالت نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ان کا 14 مئی کو جو انتخابات کروانے والا حکم ہے وہ برقرار ہے. ایسے میں ڈاکٹر صاحب عدالت کی چھتری تلے ہونے والے سیاسی مذاکرات نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ کیونکہ مولانا صاحب نے صاف الفاظ میں کہا کہ عدالت اپنی پوزیشن کلیئر کرے کہ وہ عدلیہ ہے یا پنچایت. دیکھیے سپریم کورٹ نے جہاں ایک طرف فرمنس دکھائی ہے وہاں فلیکسیبلٹی بھی دکھائی ہے. فرمنس جو ہے وہ ہے کہ 14 مئی والی بات کی ہے انہوں نے، اور فلیکسیبلٹی یہ ہے کہ انہوں نے سیاسی قوتوں سے کہا ہے کہ وہ بیٹھ کے خود فیصلہ کریں، وہ اس کی چھتری کے نیچے نہیں ہیں وہ کر رہا ہے. یہ جو ہے نا ہمارے سیاستدان، اپنی پرابلم ہمارے سیاستدانوں کی یہ ہو گئی ہے کہ وہ بہت ہی محدود اور پارٹی کے مفادات کے آگے سوچ ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ سے وہ اپنی بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں. تو یہ ایک اپرچونٹی دی ہے، اگر پارٹیز ایگری کر جائیں تو 14 مئی کی ڈیٹ آگے جا سکتی ہے. لیکن اس کے لیے سپریم کورٹ فلیکسیبلٹی شو کرے گا کہ اگر یہ سب ایگری کر جاتے ہیں. لیکن وہ ایگریمنٹ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے نا
کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ جو باقی 2 پروونشل اسمبلیز ہیں اور نیشنل اسمبلی ہے وہ ارلی ڈیزالو ہوگی. اگر حکومت کا یہ خیال ہے کہ ہم نے اب ہلنا نہیں ہے تو کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے ایگریمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بھی 2 قدم ہٹتے ہیں, دوسری سائڈ بھی 2 قدم ہٹتی ہے, تو یہ تھوڑا سا آگے جانے کو تیار ہوتے ہیں, وہ آگے آنے کو تیار ہوتے ہیں کہ ہم 13 اگست کا انتظار نہیں کریں گے اور اس کے بعد 2 مہینے کے بعد الیکشن ہوگا. آپ الیکشن جون میں کروا لیجئے, جولائی میں کروا لیجئے, اور اس سے ایک ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. ایگریمنٹ اگر ہوتا ہے تب تو وہ اس پہ اگر تو ایگریمنٹ وہ اسمبلیز ڈیزالو کرنے کو تیار ہوتے ہیں 2+1 جو باقی رہ گئی ہیں, پھر تو ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو ایگریمنٹ نہیں ہوگا, اور ایگریمنٹ اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ سپریم کورٹ نے, جو میں فلیکسیبلٹی کی بات کر رہا ہوں, سپریم کورٹ پرائم منسٹر کو طلب کر سکتے تھے. اچھا, کیونکہ 14 مئی کا آرڈر دیا ہوا ہے, اس پہ وہ سٹینڈ کرتے ہیں, لیکن انہوں نے ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے. تو اب ان کی دانش مندی یہی ہے. جہاں تک مولانا کا تعلق ہے, مولانا نے جو بیان دیا وہ سمجھ میں آتا ہے ہمیں. دیکھیے مولانا ایک چھوٹی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, پارٹی ان کی چھوٹی ہے, لیکن ان کی حیثیت بڑی ہو گئی ہے کیونکہ وہ پی ڈی ایم کے چیئرمین ہیں. اس کی وجہ سے وہ اوور سائز رول ادا کرنے کے عادی ہو گئے ہیں, اور یہ سٹیٹمنٹ بھی اوور سائز سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے دی ہے. تو اس کی ایسی بات نہیں. اگر باقی پارٹیاں, اگر پی ایم ایل این تیار ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے معاملے طے ہو سکتے ہیں, لیکن اس وقت تک کوئی ایسی فضا میں ہمیں چیز نظر نہیں آتی. میرے نزدیک اگر پولیٹیکل پارٹیز ایگری نہیں کرتی تو عید کے بعد کوئی نہ کوئی سین سے ڈسپیئر ہوگا. ٹھیک ہے, تو اقتدار سے ڈسپیئر ہوگا, یا فیس لوز کرنا پڑے گا سپیریئر جوڈیشری کو, یا فیس لوز کرنا پڑے گا اس وقت کی فیڈرل لیول پہ رولنگ. آپ کہہ رہے ہیں عید کے بعد آر یا پار ہوگا, کسی نہ کسی کو تو لوز کرنا پڑے گا. لیکن صافی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, مولانا اگر نہیں مانتے تو کیا مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ مولانا کا قد کاٹ اور اہمیت اتنی ہے کہ انہیں اہمیت دی جائے. اور آپ کے صوبے کا نام کیوں نہیں لیا جاتا 90 دنوں میں, کہ وہاں الیکشن بھی 90 ڈیز میں کیوں نہیں ہوتے؟ سر وہ تو آپ لاہور میں بیٹھے ہیں, وہ تو تخت لاہور سے ہی فیصلہ جب جاری ہوگا تو تب ہی صوبہ خیبر پختونخوا کا نام تب ہی سامنے آئے گا. عمران خان صاحب اگر زور دیں گے, لیکن یہ معاملہ بھی صافی صاحب عدالت گیا ہوا ہے, الیکشن کمیشن نے وقت لیا ہے اس پر عدالت سے. میرا آپ سے سوال ہے کہ جب سیاسی قوتیں آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, اگر کوئی تیسرا انہیں بٹھا رہا ہے تو اس پر کیا اعتراض ہے؟ آپ نے ڈائیلاگ ہی کرنے ہیں, آپ پارلیمان میں کریں یا عدلیہ کے ذریعے کریں. الیکشن کمیشن تو کیا, وزارت دفاع بھی عدالت گئی ہے, حکومت بھی گئی ہے, وفاق بھی گئی ہے. تو صرف پختونخوا کے حوالے سے موقف تسلیم ہو رہا ہے, اور پنجاب کے حوالے سے جہاں پہ یہ اندازہ ہے کہ وہاں پہ ایک سرکار نے بننا ہے, اور وہ سرکار جو ہے وہ جناب عمران خان صاحب کی قیادت میں جو ٹکٹوں کا مسئلہ باپ کے سامنے جو آ رہا ہے, جس پہ فواد چودھری صاحب کا وہ بہت ہی اندوخناک قسم کا جو ایک انٹرویو سامنے آیا ہے کہ نہ حماد اظہر اس میں شامل ہے, نہ صوبائی ٹکٹنگ میں, اور نہ وہ خود شامل ہے, نہ شاہ محمود صاحب شامل ہے, نہ کوئی اور. اب بزدار صاحب ہی شامل ہے, اور وہ جو نیازی صاحب ہے جو بانجے ہے یا بتیجے ہیں عمران خان صاحب کے, وہ شامل ہے. وہ تو ایک الگ کہانی ہے. لیکن آپ نے جو سوال کیا تھا مولانا صاحب کے قد کاٹ کی, تو یہ غالباً مسلم لیگ نون کے بعد ایسی جماعت ہے جو قیام پاکستان سے پہلے بھی قائم تھی, اور جمعیت علماء اسلام جو ہے جس آئین کی ہم تذکرہ کر رہے ہیں, مفتی محمود اس کے سرخیل تھے, اس پہ ایک بہت بڑا کردار ہے. اور اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی شاید سیاسی قوت پی ٹی آئی کے برابر نہ ہو, لیکن سٹریٹ پاور میں وہ عمران خان صاحب سے اگر آگے نہیں تو بہت زیادہ پیچھے بھی نہیں ہے. تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. میں بہت ادب سے اس آرگومنٹ سے اختلاف رکھوں گا کہ ان کی پارٹی بہت چھوٹی ہے یا ان کی کوئی وقت نہیں ہے. وہ ان کی وقت اگر نہ ہوتی تو اس پہ اتنا بحث مباحثہ نہ ہوتا. لیکن جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ پہلے ایک ہمارے بہت مقبول لیڈر نے بندوق والوں کی زور پہ حکومت حاصل کی, اور پھر 3-3.5 سال وفاق میں حکومت چلائی, اور اب ہتھوڑا لے کے وہ پھر رہے ہیں, اور جہاں جہاں پہ جو بھی مرضی ہے, اور تاثر بھی ایسا ابھر رہا ہے کہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یا تو عمران خان صاحب کے پلان پہ عمل کیا جائے جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں,
ان کی بات مانی جائے جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، یا پھر فیصلہ تیار ہے؟ تو معزز عدالت کے سامنے یہ بات ضرور ہونے چاہیے کہ عدالتی ان فیصلوں کی وقت اور اہمیت زیادہ ہوتی ہے جس کی عوامی پذیرائی بھی ہوتی ہے۔ اسی سیٹنگ جج جو سپریم کورٹ ہے، اس کے ایک محترم جج صاحب جسٹس منیب صاحب نے چینی کی قیمت 80 روپے مقرر کرنے کا فیصلہ سنایا تھا۔ وہ فیصلہ تو آج بھی موجود ہے، لیکن پھر اس وقت چینی مارکیٹ سے غائب ہو گئی تھی۔ تو یہ فیصلہ جو 14 مئی کا آج بھی موجود ہے اور اس پہ عدالت کا اصرار بھی ہے، لیکن دوسری طرف جس طرح سلمان غنی صاحب نے بتایا کہ ہمیں الیکشن کے آثار دکھائی نہیں دے رہی، عید کی 5 چھٹیاں ہے، اس کے بعد آپ کے بیلٹ پیپرز نے چپنے، امیدواروں کا فیصلہ ہونا ہے، امیدواروں کی لسٹیں بننی ہے، ووٹر لسٹیں بننی ہے، تو آثار نہیں ہے، فیصلہ تو موجود ہے۔ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ 14 مئی کو انتخابات نہیں ہو رہے، آپ کہہ رہے ہیں فیصلے موجود ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ ایک ایسی چیز عدالتی اصلاحات بل کی ایگزامپل ہے جسے عدالت نے اس پر حکم امتناع جاری کر دیا، لیکن آج وہ قانون بن چکا ہے۔ ایاز صاحب، عید کے بعد کا سیاسی منظرنامہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ گرما گرمی بڑھے گی یا افہام و تفہیم کی طرف معاملات جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو ڈائیلاگ کی صورت میں؟ میں فی الحال تو جو دلائل یہاں پہ سنائے گئے ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دلائل اتنے مؤثر تھے کہ میں بالکل مروب ہو گیا ہوں، اور میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں جو آدھا انہوں نے ٹائم ہمارے صافی صاحب نے مولانا فضل الرحمان کی فضائل بیان کرنے میں لگا دیا۔ مجھے تو اب یقین ہو گیا ہے کہ ماؤ زیتونگ کی قد کے وہ لیڈر ہیں، مان لیا۔ وہ نہیں مانتے، وہ بھی ہم ان کے ساتھ ہیں، پر کچھ بتائیں تو صحیح کہ کیا کرنا ہے۔ یہ نہیں مانتے، بندوق کے زور پہ کسی سے بات نہیں کرنی، عدالت سے وہ سوال کرتے ہیں آپ عدالت ہیں یا کچھ اور چیز ہیں، پھر بتائیں کیا ہے۔ ہمارے جو حضرت ہیں سلمان غنی صاحب، عمرہ کی سعادت کے ساتھ ساتھ انہوں نے شرف ملاقات بھی جو ہے ایشیا کے سب سے بڑے مدبر آپ کے لیڈر سے بھی حرم پاک میں ہوئی، اور جو فوٹو میرے کیا کہتے ہیں، میرے نواسے نے مجھے فوٹو بھیجی، حضرت کھڑے ہیں، وہ پہنا ہوا ہے، ساتھ ایشیا کے سب سے بڑے سیاستدان ہیں، ایک وہ دختر انقلاب ہے، اور ہمارے جو حضرت ہیں جو تھنک ٹینک کے ستون ہیں، ان کی خوشی جو ہے قابو میں نہیں آ رہی، وہ کیا پھولے نہیں سما رہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ بھئی آپ پوچھو، وہ پوچھ رہے واپس کب آئیں گے، اور واپس آئیں نہ آئیں ان سے ایشیا کے سب سے بڑے مدبر سے پوچھیں، اور پاکستان پھنسا ہوا کرنا کیا ہے؟ عمران خان کو رد کر دیں، جب وہ واپس آئیں گے تو وہ کر دیں، اور بتائیں الہی میں پیش ہونے کی خوشی تھی سلمان صاحب۔ حضرت آپ بتائیں کہ یہ جو دو بڑے ایک نہیں یہ بات تو سننا نہیں، ایک جو انہوں نے ثابت کر دیا کہ ماؤ زیتونگ کے برابر ہیں، دوسرا وہ ان ایشیا کے سب سے بڑے مدبر، وہاں پہ وہ جو فوٹو ہے وہ دکھانی چاہیے، جو خوشی جو وہ تما رہی ہے ہمارے حضرت کے چہرے سے۔ وہ کوئی پوچھنا تو تھا کہ یہ نہیں ماننا، ہاں چیف جسٹس کی بات نہیں ماننی، وہ کون ہے کہنے والے کہ یار کوئی تسویہ کرو، کوئی بات کرو، حضرت کرنا کیا ہے یہ تو بتا دیں۔ بھول بھلیوں میں آ رہے ہیں، جلد آ رہے ہیں، اہم ملک آتے ہیں اور فلانا، اور ملک ڈوب رہا ہے، کچھ تو پوچھیں تاکہ ہمارا جو ہے تعلیم بالغان ہو، ہمیں کوئی سمجھ آئے۔ ادھر ادھر کر کے پٹھان تو ہمیں حضور بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمان کیا فارمولہ ملک کو بچانے کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور ایشیا کے سب سے بڑے مدبر جن سے آپ کی ملاقات ہوئی ان کا کیا فارمولہ ہے ملک کو بچانے تو اتنے سوالات ہیں ایاز صاحب کے پاس جو ابھی تک جواب طلب ہے، اور ان کا جواب نواز شریف صاحب کے پاس ہے، تو ایک ملاقات ان کی بھی ہونی چاہیے سلمان صاحب۔ لیکن عدالتی فیصلے نہیں مانتے اگر حکومت، تو کیا وہ نتائج بھگتنے کو تیار ہے؟ دیکھیں ہم تو گئے تھے عمرے پہ، تو ہماری ملاقات ہوگی، لیکن ایاز صاحب کی ٹائمنگ بڑی ٹھیک ہوتی ہے۔ دیکھیں انہوں نے بظاہر ایسے لگائے جیسے وہ مخالف ہیں، لیکن انہوں نے 3 دفعہ کہا کہ ایشیا کے سب سے بڑے مدبر اور ماؤ زیتونگ۔ دیکھیں اصل ان کا کریڈٹ یہ ہے کہ یہ اپنے تعلقات پہ حرف نہیں آنے دیتے۔ ماضی کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا جب وہ ایگزائل میں تھے تو واپس جب وہ آئے تو ایاز صاحب نہ صرف ان کا خیر مقدم کیا بلکہ اچھی بات ہے انہوں نے ان کی ٹکٹ پہ الیکشن بھی لڑا، اور پھر اگر وہ مائنڈ نہ کرے تو میں یہ بات بھی بتاؤں کہ وہ بھی ان کے ساتھ اتنے ٹچی تھے
کہ جب انہیں لاہور کے ڈی آئی جی نے جا کے ایک بریفنگ دی اور یہ کہا کہ سیکورٹی تھریٹ ہے تو آپ کسی حلقے میں نہیں جا سکتے، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں میں ایک حلقے میں ضرور جاؤں گا، وہ چکوال کا حلقہ تھا، وہ ہمارے معزز ممبر ایاز امیر صاحب کا تھا، اور وہ اسی سیکورٹی تھریٹ میں ان کے حلقے میں گئے اور انہوں نے 1,25,000 ووٹ لیا. اور بات یہ کہ مقبولیت یہ ہوتی ہے، اور بات یہ کہ جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی ہے، میں ہمیشہ ان کی سیاست کا ناقد رہا ہوں، لیکن کل میں ان کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، ان کا ایک فکرہ بڑا رائے پاکستان کے میڈیا کے اندر کہ وہ ہر بات میں کہا کرتے تھے کہ 73 کے آئین کے تناظر میں، میرا خیال بات انہوں نے لاجک سے بالکل درست کہی ہے کہ جس بینچ پہ ہم عدم اعتماد کر چکے ہیں اس بینچ کے سامنے پیش ہونے کا کوئی سوال نہیں. تو حکومت کیوں ہوئی پیش؟ بلاول بھٹو زرداری نے بھی جو بات کی ہے، بات تو درست کی ہے کہ بھئی فیصلہ 4-3 کا اس کا ڈیسیژن ہونا چاہیے نا کہ اس فیصلے کی بنیاد پہ کیا یہ فیصلہ قابل عمل ہے یا نہیں. بات یہ کہ پاکستان اس کا مطلب نون لیگ اور پیپلز پارٹی JUI ایک پیج پر نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک نفسیاتی جنگ چل رہی ہے. آپ جب سیاسی فورسز کو کہیں گے، میں کہتا ہوں کہ عدلیہ کے اندر بھی تو ایک نفسیاتی کیفیت ہے کہ وہاں پر بھی ایک تفریق ہے، وہاں پر بھی ایک تقسیم ہے کہ 4-3 کا فیصلہ آج تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ 3 کا فیصلہ درست تھا یا 4 کا فیصلہ درست تھا. لہٰذا کورٹ نے جو راستہ نکالنے کی کوشش کی تھی، بڑی معذرت کے ساتھ مجھے خود کورٹ اس میں پھنسی نظر آ رہی ہے. پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے، پاکستان کے چیف جسٹس کے حوالے سے ایک عزت و احترام کا پاکستان کے اندر وہ ایک مقام رکھتے ہیں، اور کورٹ کے اندر جانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ رہنمائی کا کوئی فریضہ سر انجام دیں گے. میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ مجھے ٹھہراؤ نظر نہیں آ رہا، مجھے پھر الجاؤ نظر آ رہا ہے. اور بات یہ کہ وہ پاکستان کے سیاستدانوں کو تو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، میرا خیال انہیں اپنی صف بندی بھی درست کرنی چاہیے. اور خبر والی بات میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، یہ کرائسس جب بڑھے گا مجھے پھر یہ امکان لگتا ہے کہ وہ فل کورٹ کی طرف جائیں گے. فل کورٹ نہ صرف سیاسی معاملات کا حل پیش کرے گا، جو کورٹ کے اندر بھی تقسیم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو آپ کو امکانات لگ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب فل کورٹ بننے کے؟ اور کیا اس وقت بند گلی میں آپ کو کون دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا جو عدالتی اصلاحات بل جو عدالت کی طرف سے حکم امتناع جاری کر دیا گیا تھا وہ آج قانون بن چکا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. حکومت جو ہے ہمیں سٹل محاذ آرائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے عدلیہ سے. دیکھیں جہاں تک تو اس قانون کا تعلق ہے وہ آپریشنل نہیں ہے. قانون تو بن گیا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ آپریشنل نہیں ہے. اس کا سٹے آرڈر سپریم کورٹ نے دیا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر سپریم کورٹ نے کیا کہا کیا نہیں کہا، 3 ججز کا ہے یا 5 کا ہے، 7 کا ہے یا 10 کا ہے. سپریم کورٹ کا آرڈر وہی ہے جو کورٹ کا آرڈر ہے. جو کورٹ نے آرڈر دیا ہے وہی امپلیمنٹ ہوگا. اچھا، یہ آپ بحثیں جتنی مرضی کرتے رہیں، اگر آج سپریم کورٹ نے یہ ڈیٹ پہ انصرار نہ کیا ہوتا تو یہی لوگ جو تنقید کر رہے ہیں یہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں. یہی تو اس ملک میں سیاست کی پرابلم ہے کہ اصول نہیں ہے، آئین نہیں ہے، ملکی مفاد نہیں ہے. میرا مفاد کیا ہے؟ سیاست جو ہے وہ بہت ہی محدود ایگو سینٹرک تھنکنگ جو لیڈرشپ کی ہے اس کی بنیاد پہ پولیٹکس ہمارے ہاں چل رہی ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی بندہ اگر کوئی بات کرے گا کہے کہ 90 دن کے الیکشن کی بات کرے گا، وہ غلط بات کر رہا ہے. کیونکہ فیصلہ آئین کے مطابق نہیں ہونا، فیصلہ ہونا ایگو کی وجہ پہ، اپنی ضروریات پہ. کیونکہ اس وقت ہمیں ایکا نظر آتا ہے، ایک سوچ میں ہم آہنگی نظر آتی ہے، فیڈرل حکومت، الیکشن کمیشن اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ. اس لیے تینوں ایک بات کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اچانک یہ ہو گیا ہے، یہ ایک اپروچ ہے جو اڈاپٹ کی جا رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر یہی لوگ جو ایک اپروچ اڈاپٹ کر رہے ہیں مل کے یہ فیصلہ کر لیں کہ چلیں کوئی درمیانہ راستہ نکال لیں، 14 مئی اور اکتوبر کے درمیان کوئی جگہ ہم نکال لیں اور اس کے لیے کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے اقدامات کریں تو معاملے طے ہو سکتے ہیں. ورنہ اس نظام کا مستقبل میرے نزدیک سیکیور نہیں ہے. پاکستان میں جمہوریت، پاکستان میں سیاسی نظام اور سیاسی سپریمیسی خطرے میں. بارہا اس پلیٹ فارم پر ان خدشات کا اظہار کر چکے ہیں. تو صافی صاحب فیصلہ آئین و قانون کے مطابق ہونا ہے یا پھر مذاکرات کے نتیجے میں ہونا ہے؟ دیکھیں مولانا صاحب کی یہ بات تو اپنی جگہ پہ درست ہے. جب فیصلہ ہے تو پھر فیصلہ ہے. پھر عدالت یہ کیوں کہتی ہے کہ جا کے خان صاحب کی خواہشات کے مطابق اور جو الیکشن ہونے ہیں یا جو سیاسی جماعتوں کے جو اعتراضات ہیں اس پہ مذاکرات کیے جائے؟ جب فیصلہ آ گیا ہے کہ الیکشن ہونے ہیں تو پھر پنچایت کیوں لگی ہوئی ہے؟ پھر تو کبھی جمعرات کا دن اور کبھی 1 دن کا وقفہ، کبھی 2 دن کا وقفہ کیوں ہے؟
پھر ایگزیکٹو کو کہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ کرے، اب مذاکرات وغیرہ کے تمام دروازے بند ہے. لیکن خود عدالت کے اندر سے جب اس فیصلے کے خلاف آوازیں اٹھی ہے تو عدالت مجبور ہے اور اس بات پہ قائل ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ عوامی قبولیت حاصل کرنے میں بہت دقت کا سامنا کرنا پڑے گا اس فیصلے کو. اور ہم نے یہ بھی ماضی قریب میں دیکھا ہے کہ یہی ادارہ تھا جنہوں نے آمروں کے اور ڈکٹیٹروں کے 11 سال کا جو ہے دورانیہ دیا، اور اس وقت ان کے 90 روز کے جو آئینی قدغنے تھے یاد نہیں آئی تھی. جو منکر اول 90 روز انتخابات جناب ضیاء الحق صاحب تھے، اس زمانے سے لے کر آج تک کب اس ادارے نے 90 روز پہ اصرار کیا تھا؟ اور مجھے تو حیرت اس بات پہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق اور جنرل اختر عبد الرحمن کے فرزندان جو ہے وہ 90 روز کا رٹ انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور وہ پرویز الہی جو وردی سمیت پرویز مشرف کو تاحیات صدر دیکھنا چاہتے تھے وہ 90 روز کے دائی ہے. تو یہ کہاں کی جو 90 روز سے تو معاملہ ویسے بھی آگے جا چکا نا، جیسے سراج الحق صاحب نے کہا تھا کہ اگر 105 دن ہو گئے تو 205 دن بھی ہو سکتے ہیں. خیر، ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. SCO کا اجلاس ہے اور بلاول بھٹو زرداری بھارت کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. اس دورے پر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، کون صحیح ہے کون غلط، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے لیے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری 4 مئی کو بھارت جائیں گے. ایاسب پاکستانی وزیر خارجہ کا 12 سال بعد یہ بھارت کا دورہ ہوگا. اس دورے پر پاکستان تحریک انصاف اسپیشلی بہت تنقید کر رہی ہے. آپ کی نظر میں پاکستان کے اس اجلاس میں شرکت کتنی اہم ہے؟ شرکت ہونی چاہیے. ہمیں بچگانہ سوچ سے نکلنا چاہیے. ممالک میں، اقوام میں، قوموں میں پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں کرتا جو ہم پاکستانی کرتے ہیں اور جو ہم کرتے آئے ہیں کہ یہ دشمن ملک ہے، یہ فلانا ہے، اس سے بات چیت نہیں کرنی. اب یہ کوئی تنظیم ہے، وہ جو SCO تنظیم ہے، اس کا اجلاس ہو رہا ہے ہندوستان میں، تو ہمارا فارن منسٹر کیوں نہ جائے؟ اور یہ ہمیں اس سوچ سے جو ہے بالکل نکلنا چاہیے. اور کوئی اس پہ تنقید جو ہے، کوئی کشمیر کا پرابلم اپنی جگہ، نریندر مودی گورنمنٹ کی سرکار کی پالیسیز اپنی جگہ، اس پہ آدمی اپنا موقف رکھتا ہے. موقع ہو جس فورم پہ اپنا موقف بیان کرتا ہے، اپنے موقف سے ہٹتا نہیں ہے. چین جو کہتا ہے کہ تائیوان اپنا انڈیپینڈنس، آزادی ڈکلیئر کرے تو ہم جنگ کریں گے، ان کے تعلقات تائیوان سے ہیں، تائیوان کے انویسٹمنٹ وہاں پہ ہیں. ہندوستان چین کے تعلقات خراب ہیں، ان کا ٹریڈ آپس میں $100 بلین سالانہ سے زیادہ ہے. ہم پتہ نہیں کس ہندوستان سے یہ نہیں کرنا، سبزیاں نہیں منگانی، ٹریڈ بات پہ ہم کچھ نہ کچھ نی جرک ریاکشن کر دیتے ہیں. ہمارے پرابلمز کچھ اور ہیں، ان پہ دھیان دینا چاہیے. اور یہ جو ہر محاذ پہ ہم نے خراب تعلقات کیے ہوئے ہیں، اس سے پاکستان کو نکلنا چاہیے. ہماری فارن پالیسی کے ایڈونچرزم کو بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہے، اب اسے ترک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سلمان صاحب، آپ کی نظر میں بلاول کی کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ درست ہے اور بھارت اس کو ہضم کر پائے گا؟ دیکھیں، جو بات ایاز صاحب نے کہی ہے بالکل درست ہے. میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ بات یہ کہ پاکستان کو قطعاً دفاعی محاذ پہ نہیں رہنا چاہیے. ایک ذمہ دار کنٹری کے طور پہ فورن محاذ پہ جب آپ کو انویٹیشن آتی ہے تو ضرور جانا چاہیے. بلاول صاحب کو ضرور جانا چاہیے. اور بلاول صاحب پاکستان کے ایشوز کے حوالے سے اپنے نانا، اپنی والدہ، اپنے والد اور ان سارے ایشوز پہ یکسو ہیں. اور یہ ایک کانفرنس نہیں ہو رہی. دیکھیں، اس کے بعد 21 سے 23 کو وہاں G20 کانفرنس بھی ہو رہی ہے. پاکستان اس کا ملک نہیں ہے. پاکستان کو اپنا کیس پیش کرنے کے لیے جہاں جہاں موقع ملے کرنا چاہیے. البتہ جب ہم دوسری رخ پہ دیکھتے ہیں، کل راجوڑی پہ ایک واقعہ ہوا ہے، وہاں کی ان کے آرمی کے کچھ 4-5 لوگ مارے گئے. ان کا ایک روایتی سٹائل ہے کہ انہوں نے وہی چیز کہ جی پاکستان سے آئے تھے، پاکستان نے کر دیا، پاکستان ان پہ سوار ہے. بات یہ کہ پاکستان کا ایک پولیٹیکل کیس ہے
اور پاکستان ہمیشہ مذاکرات کی بات کرتا رہا ہے، مذاکرات سے دوڑا ہمیشہ ہندوستان ہے. آپ 12 سال کی بات کر رہے ہیں کہ 12 سال کے بعد، یہ بات درست ہے. اس سے پہلے ہنا روبانی کھر صاحبہ جو وزیر مملکت تھیں 2013 میں وہ گئیں، 2011 میں گئی، 2014 میں خود نواز شریف صاحب مودی صاحب کی حلف وفاداری میں گئے. اس کے بعد ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہوئی، سرتاج عزیز صاحب گئے. تو وزیر خارجہ کی سطح پہ یہ بلاول بھٹو صاحب وہاں پر جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ہر پلیٹ فارم پہ جانا چاہیے، پاکستان کو اپنے ایشوز کے حوالے سے یکسو ہونا چاہیے، اور مذاکرات سے ہمیشہ گریزاں وہ ہوتا ہے جس کا کوئی سیاسی کیس نہیں ہوتا. دیکھیں جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو پاکستان تو انٹرنیشنل فورم پہ کہتا ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہر سطح پہ پاکستان نے امریکہ ٹرمپ کو کہا تھا کہ آئیں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ثالث بن جائیں. وہ ثالثی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ان کا کوئی سیاسی کیس نہیں ہے کشمیر پہ. اور کشمیر کو متنازع ایشو تسلیم ان کی لیڈرشپ نے کیا تھا، انہوں نے اپنی لیڈرشپ سے بے وفائی کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان اپنے ایشوز کے حوالے سے یکسو ہوگا تو بیرونی محاذ پر بھی ہم مضبوط ہوں گے اور اندرونی محاذ پر بھی. البتہ اصل چیز جو ہے وہ پاکستان کا سیاسی استحکام ہے. اگر آپ اقتصادی طور پہ مضبوط ہوں گے تو بیرونی محاذ پر ہم زیادہ مضبوط انداز میں اپنے کیس کا دفاع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی معاملے پر مزید بات کرنی ہے مجھے، لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، یہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس کتنا اہم ہے اور پاکستان کے لیے اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ دیکھیے، ایک چیز جو سمجھنا ضروری ہے کہ بلاول بھٹو اگر جاتے ہیں تو یہ بائی لیٹرل وزٹ نہیں ہے. یعنی بائی لیٹرل وزٹ ٹو انڈیا نہیں ہے یہ وزٹ. یہ شنگھائی تعاون کوآپریشن کی جو ہے اس کی میٹنگ گوا میں ہونی ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جو ممبران ہیں پاکستان اور انڈیا اکٹھے اس کے ممبر بنے ہیں، چند سال ہوئے. اس سے پہلے پاکستان اور انڈیا اس میں آبزرور کا سٹیٹس تھا. آج سے 3-4 سال پہلے دونوں کو ایک وقت میں ممبر بنایا گیا ہے. اور اس میں جو پیٹرن ہے اس میں جو چیئرمین شپ اس کی ہے روٹیٹ کرتی ہے. انڈیا اس وقت چیئرمین ہے، اسی لیے وہاں نہ صرف یہ میٹنگ ہوئی ہے، وہاں یہاں پہ ہیڈز آف گورنمنٹ کی بھی میٹنگ انڈیا میں ہونی ہے. اور آج سے چند سال کے بعد پاکستان اس کا چیئرمین ہوگا. تو جو یہ بلاول جا رہے ہیں تو وہ ایک ملٹائی لیٹرل ریجنل میٹنگ ہے جس میں جانا چاہیے. وہ اس لیے جانا چاہیے تاکہ پاکستان ان ریپرزینٹڈ نہ رہے. ایس سی او میں چین ہے، ایس سی او میں رشیا ہے، ایس سی او میں سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں، ایران اس میں آبزرور ہے. تو ایک اہم ایک ایسا ریجنل فورم ہے جس میں امریکہ نہیں ہے. یہ ایک طرح کا اس لیے اس کو اہمیت ملتی ہے کہ اس میں اہم ممالک ہیں. تو اگر چین وہاں آ سکتا ہے اور اگر اور ممالک وہاں ریپرزینٹ ہوتے ہیں تو وہاں گوا میں جانا چاہیے. صرف ہم نے یہ ہے کہ جب وہ گوا میں پاکستان کا فارن منسٹر جاتا ہے کیا اس کی کوئی سیپریٹ میٹنگ انڈیا کے فارن منسٹر سے ہوگی، جس کی فی الحال کوئی پلاننگ نہیں ہے. اگر تو نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے ریلیشن جہاں ہیں وہیں رہیں گے. اور اگر ایک سیپریٹ میٹنگ ہو جاتی ہے تو اس سے یہ انڈیکیٹ ہوگا کہ انڈیا پاکستان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے. لیکن فی الحال ملٹی لیٹرل میٹنگ ہے اور انٹرنیشنل فورمز کو پاکستان کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، بڑے اچھے سے ڈاکٹر صاحب نے ایلیبوریٹ کیا ہے. اگر ڈاکٹر صاحب کی جو بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے اس کو مد نظر رکھا جائے تو صافی صاحب یہ جو منطق پیش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ کشمیریوں کے پیٹ میں چھرا گھوم کر وزیر خارجہ جا رہے ہیں، پھر تو یہ بالکل سمجھ سے بالا تر ہے بات. جی بالکل سمجھ سے بالا تر ہے. یہ عمران خان صاحب ہی تھے جب مودی اقتدار میں آئے تو انہوں نے کہا کہ اب کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور پاکستان اور بھارت کے بیچ میں تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے. یہ تو جس طرح پہلے بتایا گیا کہ مودی جب لاہور آئے تھے تو اس وقت بھی اس پہ بڑا واویلا مچا تھا اور ہمارا تو شروع دن سے یہی موقف ہے کہ مودی صاحب شادی میں گئے تھے نا، نواز شریف صاحب وہ حلف وفاداری میں گئے تھے. نواز شریف صاحب کے گھر جب شادی پہ مودی صاحب تشریف لائے تھے کابل سے براہ راست، نریندرا مودی میں اس کی ذکر کر رہا ہوں، واجپئی صاحب بھی لاہور آئے تھے. جی بالکل آپ کی بات درست ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سے اگر آپ نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات جب تک آپ کے بہتر نہیں ہوں گے تو آپ اپنی ترقی کے منازل یا جو آپ کی اندرونی سیاست ہے اس کو استحکام نہیں دے سکتے. اور جہاں تک شنگھائی تعاون تنظیم کی بات ہے
تو آپ جانتی ہے کہ یہ انتہائی متحرک اور بااثر تنظیم ہے. اس میں چین اور روس کا بہت اہم کردار رہتا ہے, اور ڈاکٹر صاحب درست فرما رہے ہیں کہ کچھ ہی مدت پہلے جب پاکستان کو چین کی کوشش سے اس تنظیم کا مستقل ممبر بنایا گیا تو اسی دوران روس کی کوشش سے انڈیا کی انٹری اس میں ہوئی, اور ڈائلاگ ممبرز کے طور پہ اس میں سعودی عرب اور مصر جیسے اہم ممالک بھی شامل ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مبصر ممالک میں افغانستان, ایران, منگولیا اور بیلاروس جیسے ممالک شامل ہے. تو بلاول بھٹو صاحب کا جانا وہاں پہ ضرور بنتا ہے, وہ ضرور جائے, اور اس میں اہم بات جو ہونی ہے انڈین وزیر خارجہ پاکستانی وزیر خارجہ سے ملے یا نہ ملے, لیکن سائیڈ لائن پہ بلاول بھٹو صاحب کی جو میٹنگ ہے وہ چین کے نومنتخب وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات شیڈول ہے. تو وہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے, کیونکہ ابھی سلمان صاحب نے ذکر کیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر جو ایک متنازع علاقہ ہے وہاں پہ بھارت G20 کا ڈرامہ رچانے جا رہا ہے, اور G20 میں آپ جانتی ہیں کہ پاکستان کے 4 دوست ممالک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, اور پاکستان کی ابھی سے لابنگ ہے کہ چین, ترکی, انڈونیشیا اور ایک چوتھا ملک ہے پاکستان کا بھی میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا, کہ ان پہ پاکستان زیادہ زور ڈال رہا ہے کہ کم از کم یا تو وہاں پہ عدم شرکت G20 میں کرے کیونکہ پاکستان G20 کا رکن نہیں ہے, اور یا کم از کم وہاں پہ اگر یہ ممالک جائیں گے تو پاکستانی موقف جو کشمیر کے حوالے سے ہے اور وہ موقف وہاں پہ واضح ہو, اور یہ امکانات بہت زیادہ ہے کہ ترکی شاید پاکستان کے کہنے پہ G20 میں سرے سے شریک ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو پاکستان کی ہمارے پینل کی جانب سے تو اس دورے کو خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ایسے فورمز میں پاکستان کی نمائندگی کرنی چاہیے. دوسری جانب آج ہمارا آخری پروگرام ہے, اب ہم آپ سے عید کے بعد ملیں گے, اور اس امید کے ساتھ اور ان دعاؤں کے ساتھ آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں کہ جب ہم اگلی دفعہ آئیں اپنے عید کے بعد پروگرام کرنے تو یہ سیاسی گرما گرمی اور سیاسی تلخیاں ختم ہوں. ہمارے سیاستدانوں نے یقیناً میٹھی عید کو میٹھی عید کے طور پر ہی تصور کیا ہو. جب مل بیٹھیں مذاکرات کے لیے تو منہ سے میٹھی میٹھی باتیں نکلیں اور مٹھاس پھیلائیں اور مٹھاس ہی بانٹیں. ہماری طرف سے تھنک ٹینک کے پینل کی طرف سے تمام اہل وطن کو بہت بہت عید مبارک ہو. اللہ حافظ.